अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मसीहा क़ल्ब बाय आमिना वसीम पार्ट 2। वो दोनों मलिहा के कमरे की जानिब जा रही थी जब आयज़ल की नज़र उस पर पड़ी। उसके हाथ पर पट्टी देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसी लम्हे यज़दान की निगाह उस जानिब उठी। आयज़ल ने फ़ौरन अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। यज़दान के लब मुस्कुराए थे, वो उसकी चोरी पकड़ चुका था। उसके दोनों हाथ मेहंदी से सजे हुए बेहद प्यारे लग रहे थे। यज़दान ने दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। आ भी जाओ आइज़ल। मलिहा ने आधी सीढ़ियों में पहुंचकर उसे आवाज़ दी। वो फ़ौरन ऊपर की जानिब लपकी। यज़दान मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी। गाजी हवेली में हर तरफ भगदड़ सी मची हुई थी। ऐसे में ब्यूटिशंस उन दोनों को तैयार कर रही थी। दारम ने आइज़ल का सामान भी यही ला दिया था। उसका कहना था कि अभी घर जाकर तैयार होकर आने में फिर वक्त ज़ाय होगा, इसलिए यहीं पर तैयार हो जाए। मलिहा तैयार हो चुकी थी, इसलिए अब वो आइज़ल से बातें करके उसकी नींद भगा रही थी, क्योंकि तैयार होते वक्त आइज़ल को बहुत नींद आ जाती थी। ब्यूटिशन ने उसके बालों को फाइनल टच देकर उसका रुख आईने की जानिब किया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाअल्लाह। उसको शीशे में देखते हुए उसने कहा। शुक्रिया। वो अपनी तारीफ पर झेप सी गई थी। वो इस वक्त काले रंग के शरारे में मलबूस थी जिस पर गोल्डन से काम हुआ था। बालों की फ्रेंच बनाकर सामने माथा पट्टी रखी थी। उसके बाल कमर से कुछ नीचे तक होने की वजह से उसकी चुटिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो हल्के से मेकअप में पूरी डॉल लग रही थी। तुम्हें मेरी नज़र लग जानी है आइज़ल, मलिहा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हा 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 हा, तो फिर तुम अपनी नज़रें मुझसे दूर रखो। उसकी बात पर मलिहा ज़ोर से हंसी। चलो आओ ज़रताशा आप ही को देख कर आए। आइज़ल की बात पर वो अपनी जगह से उठ गई। हवेली के बाहर लॉन को खूबसूरत फूलों और बत्तियों से सजाया गया था और दरमियान से पार्टीशन कर दी गई थी। एक जानिब लड़कियां और दूसरी जानिब लड़के थे। जरताशा को ले जाकर लड़कियों की जानिब बने स्टेज पर बिठा दिया गया था। वो पेच और गोल्डन रंग में मलबूस निखरी हुई लग रही थी। सब ने उसकी तारीफ की थी। मौलवी साहब ने लड़की की रजामंदी चाही तो यज़दान निकाहनामा लेकर लड़कियों की जानिब आया था। वो सीधा स्टेज पर जरताशे के पास पहुंचा। उससे रजामंदी लेकर निकाहनामा उसको पकड़ाया। इसी लम्हे उसकी निगाह आइज़ल की जानिब उठी जो मलिहा की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो लड़की थी या जादूगरनी। यज़दान गाजी दिन ब दिन आइज़ल शाह के शहर में गिरफ्तार हो रहा था। उसे अपनी नज़रों को उस पर से हटाने की कोशिश की, मगर वो हटने से इनकारी थी। लाला, जरताशा की आवाज़ ने उसकी तवज्जो उस पर से हटाई। हाँ। उसकी तवज्जो पाते ही जरताशा ने निकाहनामा उसकी जानिब बढ़ाया। यज़दान उसके सर पर प्यार और ढेरों दुआएं देकर वहाँ से निकल गया। उसका दिल दोबारा आइज़ल को देखने की जिद कर रहा था, मगर वो उसे देखे बगैर दूसरी जानिब आ गया। लहान से निकाहनामा पर दस्तखत लेने के बाद मौलवी साहब ने दुआ करवाई और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। लहान गाजी इस वक्त खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था जिसने इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मुबारकबादों का सिलसिला अभी जारी था कि अचानक फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। यज़दान और दारम फ़ौरन बाहर की जानिब लपके थे। लहान भी उनके साथ आना चाहता था, मगर इन दोनों ने उसे रोक दिया। मेहमानों में खौफ की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम था। लहान और हामिज मुश्किल मेहमानों को संभाले हुए थे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यज़दान बाहर आकर गार्ड्स पर बरसा था। सरदार बहराम खान के बंदे थे। हमारे आदमी गए हैं उनके पीछे, एक गार्ड हिम्मत करके बोला। तुम लोगों को यहाँ तमाशे देखने के लिए रखा हुआ है? वो लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? मरे हुए थे क्या तुम? वो जोर से दहाड़ा। दान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। दारम ने उसे रिलैक्स करना चाहा, तभी हवेली की पिछली जानिब से फायर की आवाज़ आई थी। यज़दान ने दारम की तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो दोनों उस तरफ भागे थे। उस वक्त उन्हें एक चीख सुनाई दी। ये अमाया की आवाज़ थी। यज़दान बोलते हुए दारम की आवाज़ कपकपाई। वहाँ पहुंचकर यज़दान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, जबकि दारम की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ न थी। सामने आइज़ल बेहोश पड़ी थी और अमाया उस पर झुकी उसे होश मिलाने की कोशिश कर रही थी। अमाया, हटो पीछे, क्या हुआ है इसे? दारम उसे पीछे करते आइज़ल की तरफ मुतवज्जा हुआ। गुड़िया, आंखें खोलो यार। वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसी लम्हे यज़दान आगे बढ़ा और अगले ही पल वो आइज़ल को उठाकर बाहर की जानिब लपका। दान, क्या कर रहे हो? मैं ले जाता हूँ। लोग बातें बनाएंगे दान। वो दारम की आवाज़ों को इग्नोर कर रहा था।
مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے دارم، میرے لیے عائضل شاہ کی زندگی ضروری ہے، میری سانسیں اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے آتے دارم سے کہا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ گارڈز نے اسے آتا دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ دوسرا گارڈ مین گیٹ کھول چکا تھا۔ یزدان نے احتیاط سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر لٹایا اور ڈرائیور سے چابی لے کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دارم لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ یزدان گاڑی پلیز آہستہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ دارم کو اسے گاڑی چلاتا دیکھ اب صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی۔ یزدان کا اس وقت اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس نے دارم کی بات انسنی کر کے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسٹریچر کا انتظار کیے بغیر اس نے عائضل کو اٹھایا اور اندر کی جانب بڑھا۔ دارم پہلے ہی ڈاکٹر کو فون کر کے الرٹ کر چکا تھا۔ عائضل کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر، اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا یزدان غازی تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ کوئی گن بھی نہیں پائے گا۔ اس کی دھمکی پر ڈاکٹر نے اپنا تھوک نگلا۔ ہم پوری کوشش کریں گے سردار، وہ تیزی سے کہتے ہوئے ایمرجنسی روم میں چلا گیا، مبادا یزدان اسے مزید کوئی دھمکی دے۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ دارم کو اس نے حویلی بھیج دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حویلی میں سب پریشان ہوں گے۔ دارم نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا تھا، کیونکہ بقول یزدان کی جب وہ عائضل کے پاس ہے تو دارم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا انتظار ختم ہوا۔ ایمرجنسی سے ڈاکٹر باہر آیا تو یزدان فوراً اس کے پاس گیا۔ پریشان مت ہو سردار، عائضل اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا۔ دوبارہ اپنی زبان سے اس کا نام نہ لینا، بے ہوش کیوں ہوئی تھی وہ؟ ڈاکٹر سمجھ نہیں پایا تھا کہ یزدان نے غصہ کیوں کیا۔ ڈر کی وجہ سے، کسی چیز سے وہ اتنا ڈر گئی کہ ان کا مائنڈ اسے قابو نہیں کر پایا۔ ان کی ہارٹ بیٹ بھی تیز تھی، لیکن اب نارمل ہے۔ اس ڈاکٹر نے دوبارہ اس کا نام لینے کی غلطی نہیں کی۔ میں اندر چلا جاؤں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ یزدان کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک لمحے وہ اس پر رعب ڈال رہا تھا اور اب وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں سردار، لیکن ابھی انہیں گولی دے کر سلایا گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ انہیں ریسٹ کرنے دیا جائے۔ اس نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے اندازے کے برعکس وہ خاموشی سے مان گیا تھا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یزدان نے دارم کو فون ملایا۔ وہ اسے عائضل کی خیریت کی خبر دینا چاہتا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آس پاس ہوتی کھٹکھٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، یوں جیسے پہچاننا چاہ رہی ہو کہ کہاں ہیں۔ اٹھ گئی آپ؟ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ دائیں جانب سے آنے والی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئی جہاں وہ نرس مسکرا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، ادھر کیسے آئی؟ میں تو زرتاشا آپی کے نکاح پر تھی۔ پورے کمرے کو اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، سردار آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہے، سردار آپ کی بہت فکر کرتے ہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، جبکہ عائضل تو لفظ سردار پر ہی اٹک گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سردار یعنی یزدان؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ جی جی، یزدان سردار ہی لے کر آئے ہیں آپ کو، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پچھلے 10 گھنٹوں سے وہ یہاں باہر ہی موجود ہے، اس نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ کچھ بھی بولتی جا رہی ہے۔ دارم بھائی کو بلا دے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس نرس کی باتیں مزید نہیں سن سکتی تھی۔ آپ کے بھائی تو یہاں نہیں ہے، میں سردار غازی کو بلا دیتی ہوں، وہ ویسے بھی بہت دیر سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ نہیں، انہیں مت بلائیے گا، دارم بھائی کو آنے دے، میں پھر چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، وہ فوراً بولی۔ نہیں، مجھے اپنی ڈیوٹی بہت عزیز ہے، اگر سردار کو معلوم ہوا آپ جاگ گئی ہے اور میں نے ان کو نہیں بتایا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ یہ بول کر رکی نہیں، جبکہ عائضل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس نرس کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہے، سردار آپ کی بہت فکر کرتے ہیں، یزدان سردار ہی آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پچھلے 10 گھنٹوں سے وہ یہاں باہر ہی موجود ہے۔ اف، کیا بول کر چلی گئی ہے وہ؟ بھلا مجھے یہاں کیوں لائیں گے؟ نہیں، میری فکر کیوں ہوگی؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ یزدان چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ چند ثانیے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ عائضل کی بند آنکھوں میں ہوتی ہلکی جنبش کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکان آئی۔ سسٹر، یہ تو ابھی تک سو رہی ہے، آپ ایسا کریں، یہ جو دودھ کا ڈبہ میں لایا ہوں یہ آپ باہر کسی بچے کو دے دیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ دودھ کے نام پر عائضل کی آنکھیں فوراً کھلی تھیں۔ نہیں، اس نے جلدی سے کہا، مگر کمرے میں نظر گھما کر اسے اپنی غلطی اور یزدان کی چالاکی کا احساس ہو گیا تھا۔
اس کا دل چاہا وہ دھواں بن کر یہاں سے غائب ہو جائے۔ جس شخص کی موجودگی سے ہی وہ دور بھاگتی تھی وہ اس وقت اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا۔ آپ بہت جھوٹے ہیں۔ اسے یزدان کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ آپ بہت ڈرامے باز ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ آئزل کو چپ لگ گئی۔ کیسی ہو؟ چند لمحے وہ کچھ نہ بولی تو یزدان نے سوال کیا۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر جواب دیا اور اسے پاس ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ آئزل اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے دیکھا تو فوراً اس نے نظریں پھیر لی۔ تمہارے بھائی کا میسج تھا، یزدان نے بتایا۔ میں نے پوچھا کیا؟ وہ نخوت سے بولی۔ نہیں، لیکن جو میں نے پوچھا ہے مجھے اس کا جواب نہیں ملا، یزدان نے اطمینان سے کہا۔ ٹھیک ہوں میں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ دارم بھی ساتھ تھا آئزل۔ یزدان نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ یزدان غازی نے اپنے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کا حق صرف آئزل شاہ کو دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ آئزل تم بے ہوش تھی، اس نے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا۔ تو مری تو نہیں تھی؟ آپ کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو ضرورت کیا تھی؟ بس آئزل، بس کرو، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، تم آرام کرو، ابھی کچھ دیر میں تمہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ آرام سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ میں نے پوچھا ہے آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اب کی بار وہ چیخی تھی۔ یزدان نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ جواب دیں، مجھے تمہاری فکر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ آئزل چند لمحے خاموش ہو گئی۔ میری فکر کرنے کے لیے میرا بھائی موجود ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر یزدان کو تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ ظاہر کیے بغیر مسکرا گیا۔ نہیں کروں گا آپ سے، میں بھول گیا تھا کہ آئزل شاہ کو اگر میں زہر لگتا ہوں تو میری فکر کرنا بھی زہر لگے گا۔ وہ مسکرا کر بولا، البتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو مسکرا کر سہ دینا آفرین اذیت ہے۔ اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی ڈسچارج فائل بن گئی ہے سردار، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ چلے پھر، یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، دارم بھائی کو بلائے، تم میرے ساتھ آئی تھی اور میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ یہ بھول کر کے مقابل یزدان غازی ہے۔ اگلے ہی لمحے یزدان اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر مقابل کی گرفت سخت تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ چھوڑنا ہوتا تو پکڑتا نہ۔ وہ سب کے درمیان سے اسے اسی طرح باہر لایا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزدان غازی کو روک سکے۔ گاڑی کے قریب آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو گی یا پکڑ کر بٹھاؤں؟ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اس نے کہا۔ آئزل خاموشی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آگے آ کر بیٹھو، ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا۔ اس کے کہنے پر وہ برا سا منہ بناتی آگے آ کر بیٹھی، جبکہ یزدان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یزدان نے قریب ہی ایک ڈھابے پر گاڑی روک دی۔ کچھ کھا لیتے ہیں، آ جاؤ، اس نے آئزل کے لیے دروازہ کھولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے رخ موڑ لیا۔ مجھے بھوک ہے اور تمہیں بھی کھانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتا وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ آرڈر دینے کے بعد وہ آئزل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس نے بات شروع کی۔ فی الحال تو شدید مشکل میں ہوں، وہ بڑبڑائی۔ یزدان اس کی بڑبڑاہٹ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اسے کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا آرڈر آ گیا۔ یزدان نے اس کی جانب ایک کپ بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا، وہ نخوت سے بولی۔ اوکے بھائی، یہ دودھ واپس لے جائیں، اس نے اسی لڑکے کو اشارہ کیا جو ان کا آرڈر رکھ کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے پینا ہے، آئزل نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے کپ جھپٹا۔ یزدان نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ آئزل شاہ دودھ کو انکار کر دے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں کپ خالی کر چکی تھی۔ اور پیو گی؟ یزدان جانتا تھا وہ کچھ کھائے گی نہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے فوراً ہی کسی معصوم بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یزدان نے اس کے لیے ایک اور کپ منگوایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پھر سے گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی کی مکمل خاموشی کو ڈیش بورڈ پر رکھے یزدان کے موبائل پر آنے والے میسج کی آواز نے توڑا۔ اس سے پہلے کہ یزدان ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتا، آئزل روشن اسکرین کو دیکھ چکی تھی۔ یہ میں ہوں، اس کا اشارہ اس کے فون پر لگے وال پیپر کی جانب تھا، جس میں ایک 13 سالہ لڑکا جھک کر 4 سالہ لڑکی کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ڈال ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ آپ پھر سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تصویر میری ہے، میں جانتی ہوں، وہ پریشان تھی۔ جب جانتی ہو تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ پرسکون سا گاڑی چلاتا ہوا بولا۔ کیوں ہے یہ آپ کے پاس؟ اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔
کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، یوں جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ ساتھ میں کون ہے؟ اس کا اشارہ اس تصویر میں موجود بھورے بالوں والے لڑکے کی جانب تھا۔ لڑکا ہے؟ اس کا آرام دہ لہجہ آئزل کو غصہ دلا رہا تھا۔ نظر آ رہا ہے وہ مجھے۔ تو پھر کون ہے وہ لڑکا؟ تمہیں پتا ہو؟ تمہارے ساتھ ہے نا؟ اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر آئزل کی جانب دیکھا۔ آپ اتنے نارمل کیسے ہیں؟ آپ کے پاس میری تصویر کیوں ہے؟ وہ چیخی تھی۔ آواز آہستہ رکھو آئزل، ہم گھر میں نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے۔ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ میں بتا چکا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، وہ اب بھی نارمل سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ ایک لڑکی کی تصویر اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ کم آن آئزل، یہ ایک چھوٹی بچی کی تصویر ہے، اس نے آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بچی کی نہیں، یہ میری تصویر ہے، اور میں بچی نہیں ہوں، نہ ہی آپ بچے ہیں۔ اپنے گھر کی لڑکیوں کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کوئی نظر اٹھا کر انہیں نہ دیکھے، اور دوسری لڑکیوں کی تصویر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کیسے آدمی ہیں آپ یزدان غازی؟ اس کی بات پر یزدان نے لب بھیجے تھے۔ میں نے کسی دوسری لڑکی کی تصویر اپنے پاس نہیں رکھی۔ یزدان غازی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کردار کا کچا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کی تصویر اپنے پاس رکھی ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو جواب دہ ہوں۔ آئزل شاہ، تمہیں بھی نہیں۔ آئزل کا گھر آ چکا تھا۔ یزدان نے گاڑی روک دی۔ آئزل کے تو مانو سر پر بم گرا تھا۔ اس کی زبان نے الفاظ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا اس پر؟ یزدان نے گاڑی سے نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اندر جاؤ، دارم اور آہو جان پریشان ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ اس کے کہنے پر وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے آئزل کی خاموشی آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آئزل کو اب سب پتہ چل جائے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ یزدان غازی کو خود کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس خارج کر کے گاڑی میں جا بیٹھا۔ آئزل اندر جا چکی تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی۔ ایک مشکل دن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آئزل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں پر سب گھر والے موجود تھے۔ دارم اس کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکا۔ کیا ہوا گڑیا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ دان نے پھر سے کچھ کہا کیا؟ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ دارم نے ایک ہی بار میں اتنے سوال پوچھ لیے۔ سبھی لوگ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بھنڈی کیا ہوا یار؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی مسئلہ حل کر دوں گا، تم رو تو نہیں نا؟ حامد اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ بیٹا کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے؟ آہو جان بھی پریشانی سے بولی، لیکن آئزل نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں دان سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ دارم نے اپنا فون پاکٹ سے نکالا۔ ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر اس نے اپنی قسم توڑی تھی۔ تو پھر تم بتاؤ نا یار، کیا ہوا ہے؟ دارم اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کیوں چھپایا مجھ سے آپ نے؟ آئزل روتے ہوئے بولی۔ دارم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی نگاہ فوراً آہو جان اور مجیب صاحب کی جانب اٹھی تھی۔ ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہ کس بارے میں بات کر رہی ہو گڑیا؟ دارم نے سوال کیا۔ اس کا دل اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میری زندگی کی اتنی بڑی بات، بھائی اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ آئزل روتے ہوئے زور سے چیخی تھی۔ آرام سے بیٹا، مجیب صاحب نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کیسے آرام سے چچا جان، کیسے؟ وہ آدمی جس کی موجودگی میں میں تھوڑی دیر نہیں رہ سکتی، مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ کیوں چچا جان؟ بھائی آہو جان جواب دے، مجھے کیوں نہیں بتائی مجھے اتنی بڑی بات؟ وہ بیک وقت ان تینوں سے مخاطب تھی۔ آپ بھی سب جانتی تھی نا بجو؟ چچی جان آپ کو بھی معلوم تھا سب؟ آپ سب نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ وہ رو رہی تھی اور دارم اپنی بہن کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت یزدان پر شدید غصہ آیا تھا۔ آئزل بچے تم ریسٹ کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، امایا نے اسے پیار سے کہا۔ سیریسلی بجو، آپ کو لگتا ہے میں ریسٹ کر سکوں گی؟ اتنی بڑی بات کے بعد مجھے سکون آئے گا؟ گڑیا اس سب میں برائی کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اسے تم سے چھپایا، کیونکہ ہم نے سوچا کہ صحیح وقت آنے پر ہم تمہیں بتا دیں گے۔ دارم نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس سب میں برائی بھائی برائی یزدان غازی میں ہے۔ آپ نے اسے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ وہ کس طرح مجھ سے بات کرتے ہیں، کس طرح رعب جھاڑتے ہیں، کیسے وہ بات بات پر غصہ کرتے ہیں، کیا نہیں جانتے آپ انہیں؟ دارم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ یزدان کے لیے کتنی بدگمان تھی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آئزل شاہ کے لیے یزدان غازی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا نہیں ہے آئزل جیسا تم اسے سمجھتی ہو۔ وہ تمہاری فکر کرتا ہے،
جب تم اس سے اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھتی تو تمہیں اس کے رویے کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تم کیسے اسے غصے والا اور رعب جھاڑنے والا کہہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یزدان غازی کے سامنے کچھ بول سکے، میری بھی نہیں، لیکن اس نے یہ حق تمہیں دے رکھا ہے۔ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرے، لیکن یزدان تمہارے لیے سب برداشت کرتا ہے۔ الفاظ کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں آئزل، یہ جب انسان کے دل پر لگتے ہیں تو اسے چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ زخم لگ تو بہت آسانی سے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھرنے میں صدیاں لگ جاتی ہے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے یہ زخم نہیں بھرتے۔ کیا تم گن سکتی ہو کہ تم کتنی بار یزدان کو یہ زخم دے چکی ہو؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ آئزل اب سر جھکائے خاموشی سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے تمہاری فکر ہے۔ یزدان غازی آئزل شاہ کی پرواہ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اسے تڑپتے ہوئے، تمہیں آنسو دینے کے بعد خود کو تکلیف دیتے ہوئے۔ تم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی آئزل، تم اسے برا نہیں کہہ سکتی۔ میں اس کی اچھائی کے 101 دلائل تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تم دان کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو آئزل؟ جب تم بے ہوش ہوئی تھی اس وقت کوئی یزدان سے پوچھتا اپنی سانسیں رکتی ہوئی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ وہ 10 گھنٹے بنا کچھ کھائے پیے تمہارے پاس رہا کیونکہ یزدان غازی کو آئزل شاہ کی پرواہ تھی۔ ماں بابا نے تمہارے لیے اپنی زندگی میں یزدان کو چنا تھا، انہوں نے اپنے سامنے تم دونوں کا نکاح کروایا تھا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کی خواہش سے اختلاف کر سکتی ہو؟ وہ اپنے دوست کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس وقت خاموش رہا تو آئزل کی بدگمانی وہ کبھی دور نہیں کر پائے گا۔ اس کی آخری بات پر آئزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی بھائی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے ایک موقع تو دو آئزل، صرف ایک موقع۔ آج کی تاریخ لکھ کر رکھ لو، ٹھیک 3 ماہ بعد اگر تمہیں لگا کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں خود تمہیں اس سے الگ کروا دوں گا، لیکن اسے ایک موقع دو۔ پرانی ساری باتیں بھلا کر اپنی نئی زندگی اس کے ساتھ شروع کرو۔ اس کے برے رویوں کو بھلا کر اچھے رویوں کو یاد کرو۔ مجھے یقین ہے تمہاری رائے اس کے بارے میں بدل جائے گی۔ آئزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ دارم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آئزل مان گئی تھی، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دارم کو اب یزدان سے نپٹنا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی خوشی میں پاپ کارن کھائیں گے سردانی جی؟ حامد نے پاپ کارن آئزل کے سامنے کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آئزل نے فوراً صوفے کا کشن اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جو کمال مہارت سے اس نے کیچ کر لیا۔ سب کا کہا گونجا تھا۔ دوبارہ مت کہنا ورنہ کشن کی جگہ اینٹ مار دوں گی۔ اب سردانی جی کو سردانی نہ بولوں تو اور کیا بولے؟ وہ کہتے ہوئے فوراً باہر کی جانب دوڑا تھا کیونکہ آئزل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ ایک بار پھر ان کا گھر کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ خوشی نے غم کو لپیٹ لیا تھا۔ اب سردگی کی آب و ہوا ختم ہو گئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ایسے میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ یزدان غازی کی کمزوری تو اب میرے ہاتھ لگی ہے، اب اسے اتنا تڑپاؤں گا کہ میرے نزدیک ناک رگڑے گا۔ وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ خان، جن بندوں نے یزدان غازی کے گھر کے باہر فائر کیا تھا وہ آئے ہیں، آنے والے نے اطلاع دی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ جھنجھلایا۔ لیکن ان کے دائیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں خان، وہ بندہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ بالاج نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار میں مارا۔ یزدان غازی، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، بہت اونچا اڑ رہے ہو نا، تمہیں میں لا کر زمین پر پٹکوں گا۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ سامنے کھڑا بندہ بھی سہم گیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے لہان اور زرتاشا کی رخصتی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ زرتاشا اسی دن اپنے کمرے سے لہان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ دارم جب غازی حویلی میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی ملاقات عثمان غازی اور لہان سے ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ اب وہ یزدان کے کمرے کی جانب بڑھا، اسے یزدان سے حساب چکتا کرنا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اس کو کھانسی کا ایک دورہ پڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے لائٹس آن کی، کمرے میں ہر طرف سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی، ساتھ ہی ساتھ اس کے کمرے میں کھلنے والا ٹیریس کا دروازہ بھی کھول دیا۔ پھر وہ یزدان کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ کر ایشٹرے میں پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ میں یہاں تم سے بات کرنے آیا تھا اور تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس نے یزدان کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پٹی موجود نہیں تھی اور زخم سے خون رس رہا تھا۔ آئزل کیسی ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔
कैसी हो सकती है? रो रही है बेतहाशा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यज़दान, तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। जब मैंने कहा था कि मैं कर लूँगा कुछ, तो तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। दारम ने उसे सच्चाई नहीं बताई थी। उसने मेरे मोबाइल में अपनी तस्वीर देख ली थी। दारम, वो मुझे किरदार का कच्चा इंसान समझने लगी थी। मुझे गुस्सा आया और गुस्से में सब निकल गया ज़बान से। अब क्या करूँ? दारम को वो तकलीफ में लगा था। धुआं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। खैर, जो भी हो, अब बात कभी न कभी तो खुलनी ही थी। लेकिन यज़दान, आइज़ल तुम्हारे साथ रहने को नहीं मान रही। वो तुमसे अलहदगी चाहती है। दारम ने आखिरी बात बहुत धीमे लहजे में कही। क्या मतलब है अलहदगी चाहती है? दारम, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? वो एक झटके से अपनी जगह से उठा था। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है दान, लेकिन उसकी यही ख्वाहिश है। वो उससे अपनी बहन के आंसुओं का बदला ले रहा था, लेकिन उसे तकलीफ में देखकर उसे खुद को भी तकलीफ हो रही थी। आसान नहीं दारम, ये मेरे लिए नामुमकिन है। तुमने इसे बताना था यज़दान गाजी मर जाएगा उसके बगैर। अब की बार वो ज़ोर से दहाड़ा था। मैंने सब बताया है उसे दान, वो हारे हुए लहजे में बोला। ठीक है, उसकी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। वो अलमारी की जानिब बढ़ा। दारम ने हैरत से उसे देखा। उसे लगा उसने गलत कर दिया है। यज़दान कैसे मान सकता है? उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से खुली थी। ये पकड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसमें जितनी गोलियां हैं वो उतार दो मेरे जिस्म में। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी बहन मुझसे अलहदा हो सकती है, क्योंकि यज़दान गाजी अपनी ज़िंदगी में तो आइज़ल शाह को आज़ाद नहीं करेगा। उसने रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाया। नहीं नहीं दान, रिलैक्स हो जाओ, मैंने उसे सब बताया है। वो तुम्हें एक मौका देगी। दारम ने उसे पकड़कर बेड पर बिठाया। वो हैरत से उसे देखने लगा। तुम सच सच कह रहे हो? उसे जैसे यकीन नहीं आया था। दारम ने उसे मुस्कुरा कर देखते हुए इस बात में सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। यज़दान उस पर झपट चुका था और यक के बाद दिगरे उसने कई मुक्के उसके जिस्म पर मारे थे। दान, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं तंग करना चाहता था। आहा, मारना तो बंद कर यार। एक तो मैंने तुम्हारा मुकदमा लड़कर तुम्हें जितवाया, तुम मुझे ही मार रहे हो। वो अपने बचाव की कोशिश कर रहा था। बिला आखिर यज़दान ने उसे छोड़ दिया। मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। यज़दान उसके साथ बैठते हुए बोला। तुम्हारी जान तो ऑलरेडी मेरे पास है। उसने यज़दान को आंख मारी। उसकी बात समझते हुए वो ज़ोर से हंसा था। अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है, मैं बहुत जल्द उसे तुमसे ले आऊँगा। वो मुस्कुरा कर बोला। मेरी बहन को लगता है तुम बहुत खड़ूस हो, कभी हंसते नहीं हो। दारम ने उसके करीब होकर कहा जैसे राज की बात हो। यज़दान ने कहा लगाया। लेकिन मुझे यकीन है अगर उसे तुम्हारी हंसी देख ली तो वो अपना दिल संभाल नहीं पाएगी। यज़दान उसकी बात पर मुस्कुराया था। हा 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 हा, अच्छा जी। दारम ने इस बात में सर हिलाया। तुम बताओ कब कर रहे हो शादी? यज़दान ने उससे सवाल किया। उसने एक आह भरी। हाय जालिम, छेड़ दिए ना हमारे ज़ख्म। यज़दान उसकी ओवर एक्टिंग पर हंसा था। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा भाई घोड़ी चढ़ेगा। दारम ने मुस्कुरा कर कहा। इंशाल्लाह। वो क्या बना उन आदमियों का, देख कर आए उन्हें? दारम का इशारा बालाज के आदमियों की जानिब था। आइज़ल को घर छोड़ने के बाद मैं डेरे पर ही गया था, उनसे हिसाब पूरा कराया हूँ। आइंदा गोली चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनकी आंखों में चमक थी। क्या किया? दारम के सवाल पर यज़दान ने उसकी जानिब देखा। क्या करना चाहिए था? फिर भी जिन हाथों से गोलियां चलाई थी उन हाथों को काट दिया। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला। बालाज खामोश नहीं बैठेगा। दारम ने फिक्रमंदी से कहा। परवाह नहीं है मुझे, वो जो भी करेगा उसको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो पुरअज़म था। दो दोस्तों को दुश्मनी की आग ने क्या बना दिया था? दुश्मन जब आपको तबाह करना चाहता है तो वो आपके दोस्त को आपके खिलाफ कर देता है, और सबके खतरनाक दुश्मन आपका दोस्त ही होता है। यज़दान गाजी के साथ भी यही हुआ था। उसके दोस्त को उसके खिलाफ किया गया था और अब वो उसका जानी दुश्मन बन गया था। यज़दान और आइज़ल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। 2 हफ्तों बाद उन दोनों की शादी थी। यज़दान के तो पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ आइज़ल को हर छोटा बड़ा आते जाते छेड़ रहा था। वो यज़दान के नाम पर झेप सी जाती थी। उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया था। वो हर पुरानी बात भुलाकर उसके साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का सोच चुकी थी। अब उसे यज़दान से नफ़रत महसूस नहीं होती थी। इस सारे अरसे में यज़दान 2 से 3 बार घर का चक्कर लगा चुका था, मगर वो उसका सामना नहीं कर पाई थी। उसके बुलाने पर भी वो उसके सामने नहीं जाती थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर पर थी। दारम चाहता था कि आइज़ल की शादी के साथ साथ उसकी शादी भी कर दी जाए। सब घर वाले भी इस बात पर राज़ी थे,
مگر آئزل اور یزدان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یزدان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے جگری یار کی شادی انجوائے کرنا چاہتا ہے، جبکہ آئزل کے خیالات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا پوری طرح مزہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود دلہن بنی بیٹھی ہوگی تو وہ انجوائے نہیں کر سکے گی، اس لیے یا تو دارم کی شادی پہلے کی جائے یا پھر اس کے بعد۔ اس وقت بھی تمام خواتین شادی کی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی، صرف آئزل اور حامد گھر پر تھے۔ دارم کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ بھنڈی، حامد نے اسے پکارا جو لیپ ٹاپ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یزدان بھائی میرے جیجا جی ہے تو میں ان سے اپنی کتنی ساری خواہشات منوا چکا ہوتا، وہ امید سے کہہ رہا تھا۔ آئزل نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری خواہشات پوری کرتے؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ لو بھائی، کیوں نہ پوری کرتے؟ آخر میں ان کا دو لوتا سالہ جو ہوں، اس نے کالر جھاڑ کر کہا، جبکہ اس کی بات پر آئزل کا کہا چھوٹا۔ اوہ اللہ، ہا 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 ہا، دو کلوتا، ہا 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 ہا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہاں تو جیسے ایک سالہ اکلوتا ہوتا ہے تو دو کلوتے ہوتے ہیں نا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ سردانی، اب دیکھ لے آپ پھر بچے کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ حامد شاہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا تھا، وہ فوراً اپنا بدلہ لے لیا کرتا تھا۔ ٹھہر جاؤ تم، رکو ذرا بتاتی ہوں تمہیں، سردانی کے کچھ لگتے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگی تھی۔ حامد باہر کی طرف لپکا، اس نے سامنے سے آتے ہوئے یزدان کے پیچھے پناہ لینا چاہی، جبکہ آئزل جلدی میں بھاگتی اسے دیکھ نہیں پائی اور یزدان سے ٹکرا گئی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ یزدان اس اچانک والے واقعے پر حیران کھڑا تھا۔ آئزل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹکر مار کر پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہو؟ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے بمشکل بولی۔ ارے میں نے کیا کیا؟ تم بھاگتی ہوئی آئی تھی، وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، جو کمال مہارت سے سارا الزام اس کے سر ڈال چکی تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس شخص کے سامنے کھڑا رہنا اس کے لیے محال تھا، اس کی موجودگی اسے کنفیوز کرتی تھی۔ وہ فوراً اندر کی جانب بھاگ گئی۔ یزدان کے ساتھ آئی ملیحہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اس کے جانے کے بعد حامد یزدان کے پیچھے سے نکلا تھا۔ شکر یزدان بھائی، آپ نے بچا لیا، ورنہ یہ چپکلی مجھے مار دیتی، وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا جناب، میرے ہی سامنے میری بیوی کو چپکلی بول رہے ہو، آؤ ذرا اندر تمہاری خبر لوں۔ یزدان اس کا کان پکڑتے ہوئے اسے اندر کی جانب لانے لگا۔ اف جیجا جی، کان تو چھوڑے یار، میں آپ کا دو کلوتا سالہ ہوں۔ اس نے اپنا کان چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ یزدان اس کی بات پر ہنسا تھا۔ وہ دونوں اندر آ چکے تھے۔ یزدان نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا، کان ہنوز پکڑ کر رکھا تھا۔ اچھا تو دو کلوتے سالے صاحب بتائیے، دوبارہ کہیں گے میری بیوی کو کچھ؟ میری توبہ، نہیں کہوں گا، پلیز بھائی چھوڑ دے، یہ لمبا ہو جائے گا، پھر کسی لڑکی نے مجھے منہ بھی نہیں لگانا، میں کنوارا ہی مر جاؤں گا یار۔ اس کی اوور ایکٹنگ پر یزدان نے ہنستے ہوئے اس کا کان چھوڑا۔ لمبا ہو گیا ہے؟ اس کو کان سہلاتے دیکھ کر یزدان نے اسے چھیڑا۔ ہے کیا سچی؟ وہ رونی صورت بناتے ہوئے فوراً موبائل نکال کر فرنٹ کیمرہ آن کر چکا تھا۔ نہیں جی، کوئی نہیں ہوا لمبا، بھائی نہیں ہوا نا؟ اس نے اپنا چہرہ دائیں بائیں کرتے ہوئے کہا، پھر ساتھ ہی یزدان سے کنفرم کرنا چاہا۔ وہ مسکرایا تھا۔ نہیں ہوا یار، اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ شکر ہے، مجھے لگا اب تو میں کنوارا ہی مروں گا، وہ شوقی سے بولا۔ یزدان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں لڑ رہے تھے اب تم دونوں؟ یزدان نے پوچھا۔ اوہو، دونوں نہیں، صرف آپ کی زوجہ محترمہ، میں کہاں لڑتا ہوں، میں تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوں، وہ زور سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ جی آپ کتنے معصوم ہیں میں جانتا ہوں، وہ کیوں لڑ رہی تھی میری زوجہ محترمہ؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اب کیا بتاؤ بھائی، لوگوں کو عزت راز نہیں آتی، میں جب تک اسے بھنڈی نہ کہوں اسے سکون نہیں آتا۔ اب آپ بتائیں نا، میں یزدان غازی کی بیوی کو بھنڈی بولنے کی جرات کیسے کروں؟ میں نے تو صرف اسے احترام اور عزت دینا چاہی تھی، میں نے صرف اسے سردانی جی کہا تھا تو وہ تو بھڑک ہی پڑی، کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، آپ نے خود دیکھا۔ اس کی لمبی تقریر پر یزدان نے کہکہا لگایا۔ میری بیوی کو تنگ مت کیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو 2 ہفتوں بعد کی بجائے میں اسے 2 دنوں بعد ہی لے جاؤں۔ اس نے حامد کو آنکھ ماری۔ ابھی تو بڑی جلدی ہو رہی ہے آپ کو، دیکھیے گا 2 دن میں آپ کو بریک ناچ نچوا دے گی، وہ مزے سے بولا۔ یزدان اس کی باتوں پر مسلسل ہنس رہا تھا۔ بریک ناچ نہیں ہوتا بچے، تگنی کا ناچ ہوتا ہے، لاؤنج میں داخل ہوتے دارم نے کہا۔
پتہ ہے بھائی، لیکن یزدان بھائی تگنی کا ناچ کرتے ہوئے اچھے تھوڑی لگیں گے، اس لیے میں نے بریک ڈانس کہا۔ وہ مزے لے کر بولا، جبکہ یزدان نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ چائے پیو گے؟ دارم نے یزدان سے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ حامد ایزل سے کہو دان کے لیے چائے بنا دے۔ اس نے حامد سے کہا تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ جو حکم۔ وہ اس کو سیلیوٹ کرتا زینے چڑھ گیا۔ اس نے باہر کھڑے ہو کر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ حامد۔ ایزل کی آواز پر وہ اندر داخل ہوا اور ملیحہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے اس طرح لیٹے دیکھ کر حامد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیوں آئے ہو؟ ایزل نے جواباً سوال کیا۔ سردانی جی اٹھے اور اٹھ کر اپنے مجازی خدا کے لیے ایک کپ چائے تیار فرمائے۔ انہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ہاتھ کی چائے پینے کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اتنی تمیز سے بولنے میں اس کا منہ دکھ گیا تھا۔ تم نے باز نہیں آنا؟ ایزل نے ضبط سے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے ڈھیڑ بن کر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتی، ملیحہ اسے پکڑ چکی تھی۔ چھوڑ دو نا یار، چھیڑ رہے ہیں تمہیں۔ اس نے اسے گھیر لیا۔ سیکھو اپنی دوست سے، یہ کچھ سیکھ لو بھنڈی۔ چلو جلدی اٹھو، باہر آؤ، دارم بھائی نے کہا ہے چائے بناؤ، ورنہ یزدان بھائی خود آئیں گے تمہیں پیغام دینے۔ اس نے اپنے پاس سے بات لگا کر بتائی۔ آخری بار انہیں میرے ہاتھ کی چائے پسند نہیں آئی تھی، میں نہیں بناؤں گی۔ دوبارہ ڈانٹ نہیں سننی میں نے، وہ نحوست سے بولی۔ آپ چلے، میں بنا دیتی ہوں لالا کے لیے چائے، ملیحہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے کیوں بھائی، آپ کیوں بنائیں گی؟ آپ تو خود مہمان ہیں، ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ بھنڈی اٹھ جاؤ ورنہ دارم بھائی کو بلاؤں۔ اس نے پہلے ملیحہ سے کہتے ہوئے بعد میں ایزل کو دھمکی دی، جو کام کر گئی تھی۔ جا رہی ہوں، وہ اس کو دھکا مارتی ہوئی باہر نکلی۔ ہاں جی، سردار جی کے لیے ان کی سردانی جی ہی بنائے گی نا، اور کون بنائے گا؟ اس نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ ملیحہ ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکرا رہی تھی۔ آ جائے آپ بھی باہر، یہاں اکیلی کیا کریں گی؟ اس نے ملیحہ سے کہا۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایزل نے چولہے پر چائے بننے کے لیے رکھی تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اس نے الماری میں سے گرم مسالہ نکالا اور آدھا چمچ اس میں ڈال دیا۔ پھر نمک، سرخ مرچ اور کالی مرچ لا کر ایک ایک چمچ ڈال دیا۔ اب دیکھتی ہوں کیسے پیتے ہیں موصوف اس چائے کو، آئندہ کبھی میرے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش نہیں کریں گے، وہ مسکرا کر خود سے بولی۔ چائے بننے کے بعد اس نے کپ میں ڈالی، دوپٹہ اچھی طرح سیٹ کیا اور ٹرے لے کر باہر آئی۔ یزدان نے دارم سے بات کرتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً ٹرے اس کے آگے کر دی۔ شکریہ، یزدان نے کپ ٹرے میں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایزل یہاں آ کر بیٹھو گڑیا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ دارم نے اسے آواز دی۔ وہ ضبط سے مسکراتی واپس آئی تھی۔ یزدان کے بالکل سامنے جگہ خالی ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ وہ اپنے آپ کو ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ یزدان کو کپ لبوں سے لگاتے دیکھ کر اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ اسے لگا تھا ابھی دہاڑ سنائی دے گی، مگر چند لمحے کوئی آواز نہ آنے کی وجہ سے اس نے آرام آرام سے آنکھیں کھولی۔ یزدان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا دارم سے بات کرتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ ایزل کو خود پر شک ہوا کہ اس نے گویا سچ میں چائے میں کچھ ملایا بھی تھا یا نہیں۔ یہ اتنے آرام سے کیسے چائے پی رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آج چائے بہت اچھی بنائی تھی، لگتا ہے اس دن کی ڈانٹ نے اپنا اثر دکھایا ہے، یزدان نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ایزل شاہ کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس نے پہلی بار یزدان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل ایزل شاہ کا دل لے گیا تھا۔ کسی انسان کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ سردار جی آپ کی تعریف کی، سردار جی نے آپ کی تعریف کی ہے۔ حامد کی بات پر وہ ہوش میں آئی۔ تم پھر باز نہیں آنا تم نے؟ ایزل نے کشن اٹھا کر اسے مارا، مگر اگلے ہی لمحے یزدان کا کہا اسے اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ کیوں رہی ہو بیچارے کو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، سردانی تو تم ہو۔ یزدان کے دیکھنے پر وہ پزل ہو رہی تھی، فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ملیحہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ شرما گئی ہماری لڑکی، حامد نے بڑوں کے سے انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 2 ہفتے چٹکیوں میں گزر چکے تھے۔ آج ان دونوں کی رخصتی تھی۔ یزدان سادگی کے ساتھ رخصتی کرنا چاہتا تھا۔ وہ فضول خرچی اور فضول رسموں کے حق میں نہیں تھا۔ ایزل کا ڈریس اس نے خود پسند کیا تھا۔ کیا ہے بجو، مجھے نہیں پہننا یہ بہت بھاری ہے۔ ایزل رونے والی ہو گئی تھی۔
آج صبح سے وہ ویسے ہی بات بات پر رو رہی تھی۔ گڑیا تم نے دلہن بننا ہے، دلہن کے کپڑے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، دیکھو تو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ امایا نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ خوبصورت تو ہے لیکن بہت اچھا، بس پہن لو خاموشی سے، یا پھر دارم سے کہوں یزدان بھائی کو فون کرے۔ امایا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اچھا نا، دھمکیوں پر ہی اتر آتی ہیں آپ تو۔ وہ برا سا منہ بناتی کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ بیوٹیشن آ چکی تھی۔ امایا اسے کمرے میں ہی انتظار کرنے کا کہہ کر خود تیار ہونے چلی گئی۔ امایا جب تیار ہو کر واپس آئی تو بیوٹیشن اس کے میک اپ کو فائنل لک دے رہی تھی۔ امایا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، امایا نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، ایسا نہ ہو دارم بھائی آج ہی شادی کی ضد پکڑ لے۔ اس کی بات پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ بدتمیز، تم اپنی خیر مناؤ، آج سے تم نے پرائی ہو جانا ہے۔ امایا نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ بجو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے یزدان کو ہمیشہ کتنا برا بھلا کہا، ہمیشہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ سہم کر بولی۔ وہ صرف محبت کریں گے۔ امایا کی بات پر وہ جھیپ گئی۔ میری جان تم بے فکر رہو، یزدان بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، تبھی حامد اندر داخل ہوا۔ بجو، وہ میری ایک کزن ہوتی تھی آئزل نام کی، اس کی آج شادی ہے، آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے پہلے آئزل کو غور سے دیکھا، پھر امایا سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں بہت مارنا ہے، آئزل غصے سے بولی۔ امایا زور سے ہنسی تھی۔ ارے آپ کون ہو؟ آپ نے میری کزن کو دیکھا، آج اس کی شادی ہے، وہ مل نہیں رہی۔ وہ اب آئزل سے پوچھ رہا تھا۔ آئزل کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ اگر اس نے اتنا بھاری ڈریس نہ پہنا ہوتا تو اب تک وہ اٹھ کر اس کا گلا دبا چکی ہوتی۔ حامد، مجھے تنگ نہیں کرو، اس نے خود پر ضبط کرنا چاہا۔ بھجو یار بتا دے، بھنڈی کو دیکھا؟ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ امایا مسلسل ہنس رہی تھی۔ نہ تنگ کرو اسے، اس نے آج ویسے ہی چلے جانا ہے۔ امایا نے اسے گھر کا اچھا تو تم ہو بھنڈی، یار پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو۔ ویسے نا یہ پارلر والیوں کا بھی قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا، میک اپ کر کے لڑکی کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے، بندہ آنکھوں دیکھے پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ میک اپ میں جمیلہ اور منہ دھونے کے بعد اندر سے جمیل نکلتا ہے۔ وہاں موجود بیوٹیشن بھی ہنس رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم مجھے جمیل کہہ رہی ہو؟ آئزل نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر حامد اور امایا کا کہا چھوٹا۔ میں نے تو نہیں کہا، تم نے خود ہی بات اپنے اوپر لے لی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، مگر پھر آئزل کی آنکھوں میں آنے والے آنسو سے اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ آئی ایم سوری یار آئزل، یار میں نے رینڈم بات کی تھی، تم تو ویسے ہی اتنی پیاری ہو، تمہیں میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ یار رو تو نہیں نا؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی حامد، اس نے اپنی آنکھ کا کونا صاف کرتے ہوئے کہا۔ لو جی، میں کون سا کہیں سات سمندر پار ہوں، جب کال کرو گی آ جایا کروں گا، یا پھر ایسا کرو تم مجھے جہیز میں ساتھ لے جاؤ، دونوں مل کر یزدان بھائی کی ناک میں دم کریں گے۔ وہ مزے سے بولا، جبکہ اس کی بات پر آئزل روتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ تبھی باہر زور سے شور ہوا۔ امایا فوراً کھڑکی کی جانب بڑھی۔ آئزل، تم بچپن سے کہتی تھی نا تمہارا شہزادہ تمہیں لینے گھوڑے پر آئے گا، دیکھو آ گیا تمہارا شہزادہ۔ امایا کی بات پر فوراً اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یزدان کالی شیروانی میں ملبوس گھوڑے پر سوار تھا، سر پر مہرون رنگ کا قلعہ پہن رکھا تھا۔ آئزل نے دل ہی دل میں اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ آئزل اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آئز، تم یہاں بیٹھو، ہم باہر سے ہو کر آتے ہیں، امایا اسے کہتی حامد کو لے کر باہر نکل گئی، جبکہ آئزل کھڑکی میں کھڑی اپنے شہزادے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اب اسے وہ ڈریس بھی بھاری نہیں لگ رہا تھا۔ یزدان سادگی سے آئزل کو رخصت کر کے غازی حویلی میں لے آیا تھا۔ فنکشن کے دوران اس کی بار بار آئزل کی جانب اٹھنے والی نظر سے وہ پزل ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں وہ دعائیں بھی کی جا رہی تھی۔ اسے یزدان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، البتہ یزدان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ان دونوں کی وہی تصویر فریم میں پڑی تھی جو اس نے یزدان کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس تصویر کو اٹھا لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چند ثانیے اس تصویر کو ہاتھ میں پکڑے دیکھتی رہی، نہ جانے اسے کب نیند آ گئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ یزدان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے دلہن کے روپ میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ
ٹیک لگا کر سوتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے جھومر اتارا، پھر اس بھاری کامدار دوپٹے کو اس کے سر سے آزاد کیا۔ دھارم ٹھیک کہتا تھا، آئزل کے سر پر ڈھول بھی بجاؤ گے تو وہ سوتی رہے گی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر اس کے گلے سے ہار اتار کر سائڈ پر رکھا اور پھر بیڈ کی دوسری جانب آ گیا۔ وہ کوہنی بیڈ پر ٹکائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ 13 سال اس نے اس وقت کا انتظار کیا تھا اور اب بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یزدان کو وہ سوئی ہوئی بالکل کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ آئزل کسمسائی تو یزدان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اب سیدھی ہو کر بائیں جانب کروٹ لے چکی تھی۔ یزدان کا موڈ خراب ہوا کیونکہ اب آئزل کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے پکڑ کر اس کی کروٹ اپنی جانب کی۔ اس کے کالے لمبے ریشمی بال کمر پر پھیل چکے تھے جن سے وہ شاید ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے اس کی 2 تصویریں اپنے موبائل میں کلک کی، پھر اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ چینج کر کے آیا تو وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ یزدان اس کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ وہ پھر سے اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آج کی رات نیند کس سے آنی تھی؟ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر گھڑی کی طرف اٹھی۔ 12 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ یزدان موجود نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، پھر اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی۔ اس کی جویلری سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اسے ڈھیر و شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ فوراً اٹھ کر وارڈروب کی جانب گئی جہاں اس کے کپڑے استری کر کے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس نے فوراً آئینے کے سامنے آ کر اپنے بال بنائے اور دوپٹہ اچھی طرح لے کر باہر نکل آئی۔ غازی حویلی میں چہل قدمی تھی۔ لاؤنج میں عثمان صاحب اور لہان کے ساتھ ساتھ اسے امایا اور حامد بھی بیٹھے نظر آئے۔ وہ ایکسائٹڈ سی ان کی جانب بڑھ گئی۔ عثمان صاحب سے پیار لینے کے بعد وہ امایا کے گلے جا لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ امایا نے مسکرا کر اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بجو۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ ویسے تمہاری آنکھ جلدی نہیں کھل گئی؟ حامد نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ہماری بچی تھک گئی تھی کل۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ بولتی عثمان صاحب بول اٹھے۔ آپ کب آئے بجو؟ دارم بھائی نہیں آئے؟ اس نے دارم کو وہاں نہ پا کر سوال کیا۔ ہم تو صبح آ گئے تھے ناشتہ لے کر، بس تمہارے جاگنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دارم یزدان بھائی کے ساتھ باہر گئے ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ بجو آپ مجھے جگا دیتی؟ وہ منمنائی۔ اسے واقعی بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے اٹھا دیتے بھائی؟ یزدان بھائی کا حکم تھا کہ کوئی ان کی بیوی کو نہیں اٹھائے گا، اسے آرام سے سونے دیا جائے۔ حامد نے شوق لہجے میں کہا تو وہ جھیپ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں حامد کو بے شرم کے لقب سے نوازا تھا۔ آ جائیں بھابھی، ناشتہ کر لیں۔ زرتاشا کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ نہیں آپی، مجھے بھوک نہیں ہے، اسے مسکرا کر انکار کیا۔ ارے زرتاشا باجی سمجھا کرے نا یار آپ، یزدان بھائی نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تو یہ کیسے ان کے بغیر ناشتہ کر لے؟ حامد کی بات پر اس کا دل چاہا اس کی زبان کاٹ دے۔ اسے بڑوں کا بھی لحاظ نہیں تھا، جبکہ وہاں موجود تمام نفوس اس کی بات پر ہنس رہے تھے۔ آئزل اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ اپنے پیچھے اسے سب کے کہے سنائی دیے تھے۔ یزدان جب کمرے میں داخل ہوا تو امایا اور ملیحہ بھی آئزل کے ساتھ وہاں موجود تھی اور آئزل امایا کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے یزدان کی آمد کی خبر نہ ہو سکی، جبکہ امایا اور ملیحہ اسے دیکھ چکی تھی۔ یزدان نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ بجو آپ کو پتہ ہے مجھے رات کو اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں دعائیں کر رہی تھی کہ یزدان دیر سے آئے جب تک میں سو جاؤں۔ بجو میں ان کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں بولتی جا رہی تھی جبکہ امایا اور ملیحہ اپنی ہنسی چھپانے کے چکروں میں تھی۔ یزدان خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کیوں گڑیا، تم کیوں ڈر رہی ہو ان سے؟ امایا نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ پتہ نہیں بجو، میں نے ان کو ہمیشہ تنگ کیا ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں، وہ منمنائی۔ یزدان نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی چھپائی۔ وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ ان کی بیوی کتنی بہادر ہے، کوئی ان کے سامنے اونچی آواز کی جرأت نہیں کرتا، لیکن تم بہادری سے ان کو جواب دیتی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے تنگ کرنے کی، تو تم لالہ کو ابھی بھی تنگ کر سکتی ہو، بلکہ میں اور تم مل کر انہیں تنگ کیا کریں گے، وہ تمہارے نخرے تو ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ ملیحہ کی بات پر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تمہیں کیا پتہ ملی، ان کو جواب دیتے وقت میری روح تک کانپ رہی ہوتی تھی، مجھے ہمیشہ سے ان سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ امایا کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ ہا 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 ہا، کیوں لالا اتنے ڈراؤنے ہیں کیا؟ ملیحہ نے ہنس کر شرارت سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو اتنے پیارے ہیں جیسے کوئی شہزادہ ہوتا ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے ملی، میری نہ خواہش تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو جس پر ساری لڑکیاں مرتی ہو لیکن وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہو۔
اس کی بات پر یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جبکہ ملیحہ نے شرارت سے اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی نا؟ کیسا لگ رہا ہے پھر؟ امایا کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ کہاں بجو، میری آدھی خواہش پوری ہوئی ہے، وہ اداسی سے بھرے لہجے میں بولی۔ ارے کیوں بھائی؟ امایا نے سوال کیا۔ کیونکہ یزدان پر تو بہت لڑکیاں مرتی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس نے زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ارے تم سے کس نے کہہ دیا؟ ظاہر ہے بجو، میں جتنی بدتمیزی ان سے کرتی تھی وہ مجھ سے نفرت تو کر سکتے ہیں، محبت نہیں۔ وہ اداس تھی۔ ارے میری پیاری بھابھی، لالا تم سے محبت کرتے ہیں، ملیحہ نے اسے اداس دیکھ کر کہا۔ بس بھی کر دو، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، تم سب ہی کہتے رہتے ہو، وہ ناک چڑھا کر بولی، جبکہ یزدان اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آئزل اس سے اظہار محبت سننا چاہتی ہے۔ یزدان بھائی، دادا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسی لمحے حامد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ بس اپنی کہہ دی، جبکہ آئزل اس کا نام سن کر ہی ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر امایا اور ملیحہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی، جبکہ آئزل کا دل چاہا دونوں کو دیوار میں چنوا دے۔ یہ کس چیز کا بدلہ لیا تھا دونوں نے؟ اسے وہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ فوراً واش روم میں گھس گئی۔ آداب کہاں ہیں تمہارے؟ ایسے کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں؟ یزدان نے اسے گھور کر کہا۔ ہی سوری بھائی، میں بھول گیا تھا، ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے آپ کی، آپ دونوں کیوں ہنس رہی ہے؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے پہلے یزدان سے کہا، پھر ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر پوچھا۔ حامد تم نے مس کر دیا یار۔ ہاں 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 ہاں، امایا نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ چلو میں آ رہا ہوں۔ اس نے حامد کو کمرے سے باہر کیا۔ شکریہ آپ دونوں کا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں آئزل کے دل میں چھپی ان باتوں کو کبھی نہ جان پاتا۔ وہ مسکرا کر ان دونوں سے بولا، آپ کے لیے آلویز اویلیبل ہے لالا، کچھ بھی بات ہو ہمیں یاد کریے گا، ملیحہ نے میٹھے سے لہجے میں کہا۔ ذل کو باہر نکالو، میں جا رہا ہوں، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر باہر چلا گیا۔ آئز میری جان، آ جاؤ باہر، یزدان بھائی چلے گئے ہیں، امایا نے واش روم کے دروازے کو نوک کرتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے آئزل باہر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہیں پھر ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ آپ دونوں بہت بری ہیں، میں پہلے ہی ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ بجو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ رونے کے سے انداز میں بولی، ساتھ ہی وہ ان دونوں پر تکیے سے وار کر رہی تھی جو صرف ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ امایا اور حامد گھر جا چکے تھے، دارم بھی ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ زرتاشا بہت بار آئزل کو کھانے کا کہہ چکی تھی، مگر بے سود وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب زاہدہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی، انہیں دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ آنٹی کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مسکرا کر بولی۔ ارے نہیں بیٹا، کوئی کام نہیں تھا، میں تو بس 2 گھڑی اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنے آئی ہوں۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بچے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ گھر کی یاد آ رہی ہے یا یزدان نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے بھوک ہی نہیں، وہ جبرن مسکرائی۔ میرا بیٹا بھی صبح سے بھوکا ہے آئزل، وہ ضد لگائے بیٹھا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی کھائے گا، بیٹا اسی کے لیے تھوڑا سا کھا لو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی آنٹی، اس نے سر جھکا دیا۔ آنٹی نہیں بیٹا، یزدان کی طرح امی کہا کرو، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ جی امی، وہ تابع دار بہو کی طرح ان کی سب باتیں مانتی جا رہی تھی۔ چلو تم بیٹھو، میں کھانا بھیجتی ہوں، وہ پیار سے کہتی باہر چلی گئی۔ آئزل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ آئزل بیڈ پر بیٹھی تھی جب یزدان کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آئزل نے اسے دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب آیا۔ فائنلی اب تم سے بات کر سکتا ہوں، کل سے بھاگ رہی ہو تم مجھ سے؟ یزدان اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے دھیما سا جواب دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرہ کیسا لگا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اچھا ہے، وہ گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ اور کمرے والا؟ یزدان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میرا مطلب پتہ نہیں، وہ بے دھیانی میں بولتی چوکی تھی۔ بے ساختہ یزدان کا قہقہہ گونجا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آئزل نے یہ بات قبول کی تھی کہ اس کے شہزادے کی ہنسی اور مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ اوکے میں سمجھ گیا۔ یزدان کی بات پر وہ جھیپ گئی۔ اس سے اپنی بغیر سوچے سمجھے بولنے والی عادت پر غصہ آیا تھا۔ تم کل میرے آنے سے پہلے سو چکی تھی، جبکہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم سے ڈھیروں باتیں کروں گا۔ اس نے آئزل کا ہاتھ تھاما۔ اس کی اس حرکت پر آئزل کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ صبح سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی، بمشکل اس نے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے یزدان نے نوالا بنا کر اس کے سامنے کیا۔ کھاؤ، اس کو حیرت زدہ دیکھ کر اس نے کہا۔ میں خود کھا لیتی ہوں، الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ خود کھانا ہوتا تو صبح سے کھا چکی ہوتی، چلو کھاؤ چپ کر کے،
وہ کرتی کیا نہ کرتی، نوالا منہ میں ڈال دیا۔ اب یزدان ایک نوالا اپنے منہ میں اور دوسرا ایزل کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تم نے آج جو بھی کچھ کہا میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم یہ سب سوچتی ہو، اس نے نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ایزل کو کھانسی آئی تھی۔ یزدان نے فوراً پانی اس کی طرف بڑھایا۔ آرام سے، آپ وہ ساری باتوں کو بھول جائے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کیوں بھول جاؤں ذل؟ میں نے ہماری نئی زندگی کو پرانی ساری باتیں بھلا کر شروع کیا ہے۔ تم پہلے بھی مجھے تنگ کرتی تھی، مجھے برا نہیں لگتا تھا، تم اب بھی مجھے تنگ کرو، میں اف نہیں کروں گا، تم بس خوش رہو۔ تمہاری آنکھوں میں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تم پر غصہ کرتا تھا، یا یوں کہوں کہ اس نفرت پر غصہ آتا تھا مجھے، لیکن اب وہ نفرت نہیں نظر آتی مجھے۔ اور تم نے کیا کہا تھا کہ میں نے تم سے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کبھی ایسے حالات میں ملے ہی نہیں کہ میں تم سے یہ کہہ پاتا۔ ہاں، اگر میں یہ تمہیں کہہ دیتا تو تم میرا چہرہ بگاڑ دیتی۔ آخری بات اس نے ہنس کر کہی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، ایزل منمنائی۔ ہاں 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 ہاں، اچھا ادھر دیکھو میری طرف، اس نے ایزل سے کہا جو اپنی نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے بمشکل نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت اظہار نہیں، انتظار مانگتی ہے، اور میں نے 13 سال تمہارا انتظار کیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ایزل نے واپس نظر جھکا دی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو وہ اسی وقت اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، یہ تصویر ہمارے نکاح کے ٹھیک 1 سال بعد کی ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی وہی تصویر اٹھا چکا تھا۔ تمہیں فٹ بال کا بہت شوق تھا، اس دن تم بال کے پیچھے بھاگتے ہوئے گر گئی تھی کیونکہ تمہارے شوز کے لیسز کھلے ہوئے تھے۔ میں تمہارے لیسز بند کر رہا تھا جب دارم نے یہ پکچر لی تھی۔ یہ بے دہانی میں لی گئی تصویر تھی، مجھے لیکن بہت پسند آئی تھی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر کہہ رہا تھا، یوں جیسے وہ آج اس سے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک نیلے رنگ کی ڈبی نکالی۔ ایزل نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کانپ رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ ذل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس ڈبے میں سے خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ Allah's gifts are beautiful and you are the most beautiful one. وہ محبت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جبکہ ایزل کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ اس نے عربی میں کہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ہاں 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 ہاں، کچھ نہیں، یہ دودھ پی لو۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑایا اور ٹرے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ بتا دینا، ایزل نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جانم، اگر بتانا ہی ہوتا تو اردو میں نہ بول دیتا، وہ اسے آنکھ مار کر کہتا باہر چلا گیا، جبکہ ایزل نے برا سا منہ بنا کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، سٹوری بہت مزیدار، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اسٹوری پسند آ رہی ہے تو فٹافٹ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔